बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज बहुत बहुत अहम मसले पर बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि इमरान खान की जो सियासी जमात है उसका संग बुनियाद क्या है, पीटीआई का आगाज़ किस तरह हुआ, इसका आईएसआई से क्या तल्लुक़ है, इसका आईएसआई के सरबराहान से क्या तल्लुक़ है, इसका खुफिया एजेंसियों से क्या तल्लुक़ है, खुफिया एजेंसियों का इनसे क्या तल्लुक़ है। और हैरत अंगेज़ बात यह भी बताऊंगा कि इसमें जो कुछ ताकतें, कुव्वतें, शक्तियाँ, पावर अगर आई तो उसमें फरियाल तालपुर का पीपल्स पार्टी का भी क्या तल्लुक़ है। बेशुमार बातें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, ज़रा हट कर है। और ये ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आजकल बड़ा कहते हैं कि जी इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो तो क्या चाहिए। लेकिन हमने सोचा आज चले कुछ थोड़े बहुते जो पर्दे हैं वो हटा देते हैं, वो आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आस्ता आस्ता, जिस तरह देखें ना अमूमन वैसे होता है जब मार्शल लॉ होते हैं, यहाँ के डिक्टेटर होते हैं या जर्नैल होते हैं, तो उनके जाने के बाद भी बड़ी उनकी बातें खुलती हैं। कुछ चीज़ों में वो भी आज़ाद होते हैं। वैसे एक पाकिस्तान का आइन भी है, कानून है आइन में कि कोई आदमी जो सरकारी अफसर है तो वो 2 साल बाद सियासत कर सकता है, या ऐसे करें कि 2 साल बाद वो कुछ कह बोल भी सकता है। खैर जी, शुरू करते हैं इमरान खान साहब के आगाज़ पर। ये बात है उन दिनों की जब इमरान खान ऑस्ट्रेलिया से आए, पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, कैप्टन थे, वर्ल्ड कप जीता, तो इनके तल्लक से काफ़ी जनरल हमीद गुल से। अब ये जनरल हमीद गुल वही हैं कि जिन्होंने आईजीआई बनवाई थी और जनरल ज़ियाउल हक को ख़तरा था कि कहीं मेरी जगह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ना ले लें। उस वक़्त वो जब आईएसआई के सरबराह थे, ये वो हादसे से पहले की बात बता रहा हूँ, तो उनको 1 स्टार और तरक्की देकर मतलब आईएसआई का सरबराह जो है जनरल हमीद गुल को बना दिया गया। तो फिर जनरल हमीद गुल वहाँ से जिस तरह अफ़गान मुजाहिदीन के साथ कह लें या जो भी है उनके साथ तल्लुकात, फिर उनके का अपने नज़रिए थे, नज़रियात थे, तो इमरान खान के साथ तल्लुक़ था। और यह भी बता दूं कि जमाइमा जेम्स जो हैं, जिनका उस वक़्त नाम एक आज के तो ये पीटीआई के मानने वालों को भी नहीं पता, हम उस वक़्त का जानते हैं, हाइका रखा गया था, फिर वो चला नहीं चला। तो उनके जो बेटे अब्दुल्ला है वो बताते हैं कि इमरान खान ने शादी से पहले हमीद गुल से भी मुलाकात उस वक़्त भी जमाइमा की कराई थी। और यह भी बता दूं कि इमरान खान की उम्र उस वक़्त 42 साल थी, जमाइमा की उम्र 21 साल थी। खैर वापस अपने आज के सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर, मौजू पर आते हैं। तो जब आए तो इनकी और हमीद गुल साहब की बात चल रही थी। ज़ाहिर बात है हमीद गुल नहीं करना तो था सब कुछ, वो जो ये गमला तैयार हो रहा था, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो ब्रिगेडियर इकबाल ये वो जब पीटीआई बनी वो बात की बातें हैं। तो तय ये हुआ कि चेयरमैन या सदर हमीद गुल होंगे या गिल होंगे, गुल ही है मेरे ख्याल में। तो ये जो गुल खिल रहा है, इमरान खान साहब तो वैसे आज तक गुल ही खिलाते रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो है सरपरस्ती आला होंगे या कुछ होंगे। अच्छा, उसके साथ मज़ेदार बात बता दूं कि अब्दुल सत्तार ईदी को भी ये ऑफ़र की गई अहम मुद्दे की, लेकिन उन्होंने कहा देखें जी मैं तो अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, यहाँ पे 2-4 सालों में दुश्मनियों दोस्तियों का पता नहीं चलता, तो मुझे तो माफ़ रखें। और यही चीज़ें चल रही थी तो हकीम सईद की भी वो तहरीर आई थी, वो यहूदी लाबी पता नहीं फंडिंग ये वो आगे पीछे, तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने जब बुनियाद रखनी थी पीटीआई की, तो सबसे पहले जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जो किक मारी निकाला, आपको तो पता ही नहीं, वो हमीद गुल साहब थे। मतलब उनकी छुट्टी हुई, फिर ये मामला चलते गए, बढ़ते गए, थोड़े बहुते। मैं अक्सर बताता हूँ आपकी अदालत में यूट्यूब में वो प्रोग्राम है, एक इंडिया का प्रोग्राम आता है। तो 96-7 का जब इमरान खान इलेक्शन हार गए तो उनसे पूछा गया कि आप तो टांगे वाली पार्टी हैं, आपने एक सीट भी नहीं जीती। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान में नफरत की सियासत चलती है, मैं वो नहीं कर सकता। खैर आते गए जाते गए, बेशुमार चीज़ें मैं काट रहा हूँ, वो
یہ بینظیر بھٹو میں کی جب بعد میں حکومت آ گئی تو اس وقت بھی کئی معاملات تھے. جنرل محمود تھے ISI کے, پھر جنرل میرا احسان, تو یہ سارے مطلب یہ بے شمار چیزیں ہیں جو چلتی رہیں, آگے بڑھتی رہیں. عمران خان کبھی ادھر, لیکن گملہ تیار کیا جا رہا تھا. آپ دیکھیں نا افتخار چودھری کچھ دیر کے بعد آتے ہیں, یہ جو لیجنٹ ہوتے ہیں نا, یا تھوڑے سے مشہور ہو جائیں لوگ تو ان کو پھر پارٹیاں بناتے ہیں یا بنوا دی جاتی ہیں, کبھی کس کا جو نمبر لگ جائے. تو یہ اپنے ڈاکٹر قدیر صاحب جو قدیر خان مرحوم ہیں, ان کی بھی جماعت بنی, اور اس طرح کی ہوتی رہی. چلے ایئر مارشل اصغر خان پہلے کہاں تھے, پھر وہ طریقے استقلال ہیں جو بھی, بلکہ جماعت تو ان کی پرانی تھی. 1993-94 میں بھی آفر ہو چکی تھی شہباز شریف کو آپ آ جائیں نواز شریف کی جگہ. تو اس کے بعد بھی ہم نے بے شمار مسئلے دیکھے. میں نے خود وہ 93 کے لانگ مارچ میں شرکت کی, جب دوسری دفعہ ایک دفعہ عدالت نے میاں صاحب کی اسمبلی بحال کی, دوسری دفعہ پھر جب جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کی تھی, اور دوسری دفعہ جب جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل شمیم عالم تھے تو حکومت ختم ہوئی, تو ہم اس وقت دھکے کھا رہے تھے لیاقت باغ میں. بے نظیر شہید نہیں آئی تھی, نصرت بھٹو آئی تھی. پہلے میں وہ تھی جب پہلا لانگ مارچ ہوا, آپ کو نہیں یاد, اس وقت فروخ لغاری نے ایسے مار کھائی تھی, پھر وہ کیسے بدلے. خیر اس وقت ہمارا آج وہ ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک ہے عمران خان. اچھا جی, چلتے چلتے دھیرے دھیرے کو ہو جاتا ہے 12 اکتوبر 1999 کا, تو اس میں جنرل مشرف آ جاتا ہے, کیونکہ عامر ایک ڈکٹیٹر. تو یہ عمران خان, طاہر القادری, ان سب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. پہلے یہ جمہوریت پسند, آبریت پسند ہو جاتے ہیں. یہ اپنی جگہ باتیں کرتے ہیں, جی ہم مجھے وزیر اعظم کا وعدہ کیا تھا. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے کیا تھا. 2001 میں مجھے طاہر القادری صاحب سوئٹزرلینڈ کی شہر زورخ میں ملے, کافی دیر میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی. تو اس وقت وہ بڑی سائڈ لیتے تھے مشرف کی. تو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ پرویز مشرف نے طاہر القادری کو, عمران خان کو, کچھ اور لوگوں کو لارا لگایا ہوا ہے. تو اس وقت بریگیڈیئر احتشام ضمیر, جنرل احتشام ضمیر, وہیں آئی آگے نا. دیکھیے وہی ہیں جنہوں نے کاف لیگ بنائی, ان کا اور عمران خان کا اچھا خاصا تعلق تھا. تو بات چلتی گئی, تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنائے. خیر ان کو میاں والی سے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے, جتوایا گیا. مشرف تو بعد میں بھی مانتے ہیں نا, کہتے ہیں یہ پھر بھی ہار گئے تھے. طاہر القادری آج تک نہیں جیتے تھے, ان کو بھی جتوایا گیا. لیکن یہ کہتے ہیں جی بعد میں وزیر اعظم بنایا جائے. تو انہوں نے کہا سیٹیں کتنی ہیں, ہم نے گراؤنڈ میں چیک کیا ہے سارا, آگے پیچھے احتشام ضمیر صاحب. تو آپ تو ایک سیٹ بڑی مشکل سے نہیں بنتی, زیادہ سے زیادہ کچھ کریں تو 10-12 سیٹیں ویسے دی جا سکتی ہیں. یہ سلسلہ چلتے گئے. پھر پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ آج کل گرفتار ہیں, آنا کراچی والے مانگ رہے ہیں, مری والے مانگ رہے ہیں, پنڈی میں آئے, اسلام آباد میں کہاں, وہ فرزند راول پنڈی سے پاکستان, بدتمیزی گالی کا ایک گند شیخ رشید. تو وہ کہتا ہے جی وہ جو جنرل اختر عبد الرحمان اس وقت کے ISI کے سربراہ, ان کے بیٹے مایوں اختر, وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, تو میں نے نہیں بننے دیا, میں نے مخالفت کی. پیپسی والے اب تو بڑی بڑی شوگر مل رہے ہیں خیر ان کی. تو جناب یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بڑی پرابلم ہے. یہاں تو کوئی پرانے جاگیردار نسل یا اچانک کچھ امیر ہوتے ہیں, یا کچھ جنرل کا بیٹا ہے آگے پیچھے, تو وہ اسد عمر, زبیر عمر صاحب جنرل عمر کے یہ بھی بیٹے ہیں خیر. تو وہ جہانگیر ترین جو ہے جناب, یہ پھوپھی کا بیٹا ہے میرا, مایوں اختر کا, ہارون اختر کا. تو یہ ان کا باپ جنرل اختر عبد الرحمان, جن کی اس وقت کچھ بکس کتابیں بھی آئی تھی, یہ خاموش, مجاہد, فاتح, ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی. خیر وہ چلتا رہا یہ جناب. عمران خان پھر ان کے خلاف ہو گئے, پھر الیکشن آ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, نہیں لڑ رہے, بائیکاٹ کیا. پھر 2011-10 میں ان کو بلایا گیا. اس وقت وہ تھے جنرل کیانی اور یہ جنرل شجاع پاشا. پیپلز پارٹی جو ہے اپنی اس حکومت میں, اپنی پنجاب میں مقبولیت کھوتی جا رہی تھی, وہ حالات نہیں تھے. تو جنرل کیانی نے ایک سوچا کہ ان کو سٹینڈ کچھ دیا جائے کسی اور, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ابھر نہیں رہی تھی, تو یہ مشکل ہو جائے گا کہ نون لیگ آتی ہے, وہ بھی لٹیرے, یہ بھی لٹیرے, ایک جو ان کی سوچ ہوتی ہے مختلف وقت میں, جب بڑی مختلف سوچ ہوتی ہے. تو لٹیرے ہیں نہیں ہیں, لٹیروں کو لانا ہے. کاف لیگ بھی دیکھیں نا, اس میں کوئی ہم جیسا آپ جیسا شخص تو نہیں تھا, سارے وہیں جن کو کبھی لٹیرے کہتے ہیں, فائلوں والے, امیر, جاگیردار, تکڑے لوگ. تو کام شروع ہوا. میں تھوڑا سا مختصر کر رہا ہوں. تو خیر پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ وہ جو ہے نا 2011 کا لاہور میں جلسہ رکھنا ہوتا ہے, جلسہ کرنا ہوتا ہے.
تو اس جلسے میں اس کو مینج کیا گیا، وہ سارا ISI نے کیا تھا، لوگ دیں گے، سب کچھ کریں گے، پھر لوگ ٹوٹیں گے. پھر پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پہ یہ گنونا کام کیا، گنونا ہے نا، ٹھیک تو نہیں ہے. اور ڈائریکٹ بغیر باقاعدہ جو رپورٹیں ہیں، فریال تالپور نے مالی امداد کی، کیونکہ ہم تو مقبول نہیں ہو رہے، بعد میں سنبھال لیں گے. کوئی سیٹیں عمران خان نکالے، PTI کو اٹھاتے ہیں، اور بندے بھی دیے پیپلز پارٹی نے بھی. تو اس طرح عمران خان صاحب کا وہ جلسہ سپر ہٹ ہو گیا، جس کی بنیاد، جس کا آغاز، جس کا بندوبست، جس کو مینج انہوں نے کیا. خیر وہ چلتا، پھر ظہیر الاسلام آتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے 2014 کے، کیا کہتے ہیں ان کو، لانگ مارچ. لیکن آہستہ آہستہ وہ اس قابل ہوتے گئے. عمران خان کو ایسا مزہ آیا، پہلے دن سے عوامی نہیں تھے، کہ مجھے حکومت بنا کر دینی ہے، نواز شریف کو ہٹانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ISI کو. پھر وہ ایک پیج سر عام کہتے تھے. اب دیکھیں، اب وہ کہتے ہیں، حکومت میں بھی تھے ایک حد تک، لیکن اب بعد میں وہ تو مان رہے، ہم جو باتیں کرتے تھے نہیں مانتے تھے لوگ، لیکن کچھ دیر کے بعد مانتے ہیں. بلکہ اس وقت زیادہ مزہ آتا ہے، اثر تو نہیں ان پجاریوں پہ ہوتا، لیکن جب ان کا لیڈر خود وہ کہتا ہے. تو ہم تو کہتے تھے یہ سول مارشل لا ہے، عمران خان کھٹ پتلی ہے، ISI مدد کرتی ہے، جنرل فیض حمید آگے. تو یہ دیکھیں نا جناب، یہ تو، اور عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے بجٹ پاس کرانا ہے، عدم اعتماد کا ووٹ لینا ہے، یا کوئی بھی اہم میں بل کرانا ہے، تو ISI کراتی تھی. اب وہ صادق سجرانی والا الیکشن دیکھ لیں، وہ جو 9-10 موریں ٹھیک لگی تھی ان کو بھی غلط کر دیا. اس طرح کی بے شمار. اچھا یہ بھی، اچھا جو فیض حمید ہے، یہ پہلی دفعہ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تھے، تو اس وقت ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہوئی تھی، یہ بھی بتاؤ. انہوں نے بلایا، یہ گئے تھے، یہ ٹروزر میں چلے گئے. تو جو پہلا تاثر تھا نا فیض حمید کا اس کے بارے میں، وہ اچھا نہیں تھا. یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا مطلب، یہ لوگوں کی ٹریننگ تربیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، میٹنگز میں جگہ میں دی. یہ سوٹ بوٹ کا آپ دیکھیں نا، ویسے بھی فلموں میں دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیں، جو مین سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، کالے رنگ کا کوٹ ٹائی، یہ وہ بن ٹھر کا اسٹینڈ بائی. تو یا آفس کی لائف ہوتی ہے، بینکوں میں دیکھیں، باقی جگہ دیکھیں تو وہ کوٹ شوٹ، مطلب سوٹڈ بوٹڈ رہنے والے لوگ. تو اس کو بڑا عجیب لگا، لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر کچھ زیادہ ہی کلوز ہوتے گئے. تو یہ چیزیں چلتی گئی ہیں. اس میں ابھی اور بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو کیا کیا بتاؤں، کہاں کہاں تک بتاؤں، لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم بھی بتاتے رہیں گے. بات کرنے کا مقصد ہے کہ عمران خان اب بھی کیا چاہتے ہیں. دیکھنا انہوں نے اب بھی کہا کہ ISI اور ہم اکٹھا کام کریں، ISI کرپشن اور باقی چیزوں کے خلاف کام کریں. بھائی تو پھر اس کا نام تو تبدیل کرنا پڑے گا نا. ISI جو بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے جناب پاکستان میں بیرونی، خاص کر جو معاملات ہیں یا اندرونی طور پر بھی جن کی بیرونی طور پہ مدد کی جا رہی ہو، ایسے معاملات کو سنبھالنا، سیکیورٹی کو سنبھالنا، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ان کو دیکھا جاتا ہے. اچھا 2014 میں جب ظہیر الاسلام تھے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہاں پہ انکاؤنٹر کیا ہوا. یہ میرے خیال پتہ نہیں افتاب صاحب نام ہے، پرانی ذہن میں آ رہا ہے، جو آج کل نیب کے چیئرمین ہیں. تو ISI کے سربراہ ظہیر الاسلام تھے میرے خیال میں. تو اس وقت یہ انٹیلیجنس بیورو میں تھے، اس کے سربراہ تھے DG تھے، DJ ڈائریکٹر جنرل یہ آفتاب صاحب. تو انہوں نے بڑا اچھا ساتھ انکاؤنٹر بھی کیا. ویسے تو آپ کو یاد ہوگا نا، وہ پرانی باتیں ہیں، وہ چود نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے، بڑا کچھ ہوا. پھر پیپلز پارٹی نے کہا تو جوائنٹ سیشن اسمبلی میں بنایا گیا. لیکن جو آپ تک، ہم تک باتیں نہیں پہنچتی، پردے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ آفتاب نے بہت اچھا کور کیا تھا، جو اب نیب کے سربراہ ہیں، چیئرمین نیب ہیں. تو اس طرح کی بے شمار دیکھ. لیکن یہ بھی انٹیلیجنس بیورو، وہ یہ وزیر اعظم کے انڈر ہوتی ہے، اور اس طرح کی خیر ایجنسیاں کچھ صدر صاحب کے اندر بھی ہوتی ہیں. پاکستان کی 28-29 یا جتنی میں، چلے وہ مسئلے نہیں، اچھی بات ہے، ان کو اپنی جگہ پہ تو کام. لیکن پاکستان کو، پاکستان کے سسٹم کو، پاکستان کے نظام کو ایک بات آخر میں کہہ دوں، سوچنی ہوگی. سیکرٹ ایجنسیز، خفیہ ایجنسیز، اب لوگ بھی سر عام بات کر رہے ہیں، آگے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا ہے دیکھیں نا، آج میں بھی بتا رہا ہوں. تو ان چیزوں کو کور اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ سیاست میں انوالو نہیں ہوں گی، تو یہ واقعہ ہی خفیہ ہوں گی، سیکرٹ ہوں گی. ایجنسی کو جب اوپن ہو جاتی ہے، اس کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کافی، تو پھر وہ اوپن نہیں رہتی. تو اس کی جو قصوروار ہیں وہ تو ایجنسیاں ہیں.
یا جو ان کو اوپر ہینڈل کرتا ہے، کیونکہ ان کا سیاست میں انوالو ہونا، مینج کرنا، حکومتیں گرانا، حکومتیں بنانا کام نہیں ہے. تو یہ اس سے بچے تو ان جنسیوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے. تو عمران خان کے بارے میں تھوڑا سا، اس لیے عمران خان کو آج بھی محبت ہے. اور کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو حکومت کرنی ہے پارٹی نہ ہو، پی ٹی آئی نہ ہو، میرے ساتھ باقاعدہ آئی ایس آئی ہو، وہی میری پارٹی ہو، وہی سب کچھ ہو، میری کان آنکھیں دماغ سب کچھ ہو، اور ان کی مدد سے میں حکومت کروں. مطلب ان کا ایک عجیب ہی سلسلہ ہے حکومت کرنے کا، ایک امریت ہے ایک ڈکٹیٹر کا. تو اس موضوع پر پھر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.